अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। आज इस्लामाबाद में शोहदा फोरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये मुतालिबा किया गया है कि फ़ौजी अदालतों को फिलफौर बहाल किया जाए, मुल्क की सलामती को दाव पर ना लगाया जाए। अदालती फैसलों से हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी की गई है। साथ ही साथ ये ऐलान भी किया गया है कि पीर को ये अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उनका कहना था कि अदालती फैसला बलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। ये सवाल भी उठाया गया कि किस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को बंद किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वालों को सज़ाएं मिलती थीं। शोहदा फोरम की जानिब से ये मुतालिबा किया गया कि फ़ौरी तौर पर जो उनका ये मुतालिबा है इस पर अमल दरामद किया जाए और जो फ़ौजी अदालतें हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए। ये उनकी जानिब से कहा गया है कि क्या इंसाफ की फ़ौरी फराहमी हमारा हक नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इस मुतालिबे के हवाले से बात करेंगे और हक़ाइक़ क्या हैं और जो इनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है वो किस कदर मुनासिब है। इसके अलावा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम एक ख़त तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने PTI के ख़दशात पर गौर करने का कहा है। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत तमाम सियासी जमातों के लिए हमवार मैदान फराहम करे, हुकूमत इलेक्शन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक फराहम करे। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ बदल जाने पर ऐसे वाक़यात तशवीश का बाइस बन रहे हैं। कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का हक है, लिहाजा वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। तो क्या सदर मुमलिकत का निगरां वज़ीर आज़म को ये ख़त तहरीर करना और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करना, क्या इसकी फराहमी दुरुस्त है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ निगरां वज़ीर आज़म ने दो टोक पैगाम दिया है अफ़गान हुकूमत को और ये कहा है कि वो धमकियां देने के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। धमकी आमेज़ बयानात से फ़ज़ा ख़राब हो रही है। पाकिस्तान में होने वाले हमलों की जो मालूमात है वो अफ़गानिस्तान को फ़राहम भी कर दी गई हैं। ये भी वाज़ेह किया गया है निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वालों में गैर कानूनी तारिकीन वतन का बहुत बड़ा हाथ है और अफ़गान उबूरी हुकूमत के क़याम के बाद जो पाकिस्तान में 60% दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें इजाफा भी हुआ है। इसीलिए अफ़गान तारिकीन वतन को मुल्क बदर करना नागुज़ीर हो गया था। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे कि शोहदा फोरम का ये मुतालिबा कैसा है। इसके अलावा सदर ने वज़ीर आज़म को जो ख़त तहरीर किया गया है और जो उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है तहरीक इंसाफ को लेकर, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने जो अफ़गान हुकूमत के लिए पैगाम दिया है, इस मामले पर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज शोहदा फोरम की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उनकी जानिब से ये मुतालिबा किया गया है कि फ़ौजी अदालतों को फिलफौर बहाल किया जाए। काशिफ, अब क्या समझते हैं, इंसाफ की फ़ौरी फराहमी का ये मुतालिबा कैसा है? मुल्क की धरती पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए जिसने जो है शोहदा, उनको हम सबको उनको सलाम पेश करना चाहिए और उनकी जो भी यादगारें हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनको हमें सर आंखों पे बिठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कौम के लिए शोहदा की हैसियत बड़ी डिफरेंट होती है। अब हुआ ये कि 9 मई का जब बलवा हुआ तो उसमें जो यादगारें जलाई गईं, जो गैरिजन पे अटैक किए गए, जो चीज़ें की गईं, उस तमाम सूरत हाल का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया हमारे इदारों ने और इंटेलिजेंस बेस सारी वर्किंग करके हर चीज़ करके उसके बाद एक बात तय हुई कि इस मामले के ऊपर टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस के बाद ये उस वक्त की हुकूमत से ये तय हुआ और हर चीज़ क्लियर हो गई कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा। अब मिलिट्री कोर्ट्स में उन शर पसंदों का ट्रायल होना है जिन्होंने मुल्क की स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस थी, इदारे थे, शोहदा की यादगारें थी, उनको अटैक किया, उनकी तज़हीक की। इसी तरह वो लोग जो सिविलियन है, किसी इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सहूलतकार या आलाकार बने है, तो वो भी सिविलियन, उनके भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने थे। अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई और उस पिटीशन के बाद मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बंद कर दी गई और कहा गया कि उनका ट्रायल दहशतगर्दी कोर्ट्स में होगा या सिविल कोर्ट्स में होगा, दीगर में होगा।
آج جب شہداء فورم سے شہداء کے لواحقین نے ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی اور انہیں اپنے تحفظات اور گریونسز کا اظہار کیا اور انہوں نے کلیئر کٹ 2 سے 3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے شہداء کی تہذیب کرنے والے شر پسندوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا تو سول کورٹ اس ٹرائل کو کیسے کنکلوڈ کر سکتی ہے؟ ان کے پاس تو کوئی انٹیلیجنس کی سہولت نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجنس اداروں کے پاس جائیں یا ان کی جو ہے وہ ریکارڈ لیں اس کے بعد اس کو ٹرائل کریں. اور اس ملک کی عدلیہ کے جو ٹرائل کا سسٹم ہے، جو اس کا جو نمبر ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اوپر ہم تواتر سے بات کرتے رہے کہ یہاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ جو کل کا ملزم تھا وہ آج کا کلیئر ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ تو 42 سال کے بعد فیصلے ہوئے، بہنیں مر گئیں اور بھائی کو کہا گیا کہ بہنوں کو حصہ دو. یہاں پہ 15 سال کا بچہ جو ہے وہ جیل میں گیا اور وہ 30 سال کا ہوا تو اس کی ضمانت ہوئی، اسے ایگزنریٹ کیا گیا. سو میرا تو اس سارے معاملے کو لینے کے لیے ملٹری کورٹس بنا دی گئیں. اب آپ نے کہا شہداء یہاں پہ آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. ایک تو ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ملٹری کورٹس بحال کی جائیں، جس کے لیے شہداء فورم سے سوموار کو سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ وہ ملک کی اس میں تحریک بھی چلائیں گے کہ ہمارے شہداء کی تصدیق کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے معاملے میں جو شہداء فورم نے اپنی بات رکھی، اس بات کو سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس میں اس پہلو کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے کہ جو سویلین انٹرنیشنلی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، کوئی راہ ہے یا کوئی اور بھی ہے، ان کے سہولت کار بنے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں انسرجنسیز کی ہیں، دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں، ان کا بھی ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں ہی ہونا چاہیے. ادروائز تو جب آپ نے ملٹری کورٹس میں سول لوگوں کا ٹرائل کرنا بند کر دیا تو پھر تو ان کو بھی ایک قسم کا کوشن مل جائے گا. تو شہداء فورم کے لواحقین کا مطالبہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہوا ہے، سپریم کورٹ اس کو دوبارہ ریویو کرے گا اور ان شہداء فورم کا جو لواحقین ہیں ان کا جو مطالبہ ہے اس کے اوپر بہرحال کوئی نہ کوئی اچھی خبر سپریم کورٹ سے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے منور، آپ کیا سمجھتے ہیں شہداء فورم کی جانب سے آج جو یہ مطالبہ کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی جائے گی پیر کے روز، آپ کو کیا لگتا ہے سنوائی ہوگی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت کام کرتی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے تو پھر یقینی طور پہ شہداء فورم کا جو مطالبہ وہ مان لیا جائے گا. لیکن اگر آئین پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ وہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر ان کا یہ مطالبہ پورا ہو سکے گا. بات صرف اتنی سی ہے، یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے لیے اسپیشلی دہشت گردی کورٹس بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو زیادہ خطرناک قیدی ہیں ان کا جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، تو یہ والے معاملات ہیں. یہاں پہ آئین اور قانون کی بات ہے اور اگر قانون میں اس بات کی گنجائش ہے تو یقینی طور پہ پھر ان کی بات مان لی جائے گی. لیکن اگر دستور پاکستان اس بات کو انشور کرتا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر اس دستور میں پھر ترمیم کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب، شہداء فورم کی جانب سے جو ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ملٹری کورٹس میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والوں کو سزائیں ملتی تھیں لیکن اب ان کی بندش سے جو سہولت کاری ہے وہ اس کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدشات درست ہیں؟ دیکھیں شمائلہ، یہ انتہائی اہم آئینی قانونی مسئلہ ہے، اس کو فیصلہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں بھی اس رائے کا حامی ہوں کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور یہ سویلین کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ریگولر عدالتوں میں جائے، اس کے خلاف وہ مقدمات ہوں. لیکن ہر کیس کی نوعیت ایک بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ایک عسکری ہیں، بریگیڈیئر کے صاحبزادے تھے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر کے، ملک سے باہر رہتے تھے. وہ جب آئے تھے پی ٹی آئی کے رجیم کے اندر، انہوں نے بھی ایک خط لکھے تھے کور کمانڈرز کو اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو سابق وزیر اعظم یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اپنے آرمی چیف کو سمجھائیں کہ یہ نہ کرے. تو اس پر یہ ہوا، ان کا ملٹری کورٹ میں سماعت ہوئی اور ان کو سزا ہو گئی تھی. جو موجودہ آرمی چیف نے آ کر
اس کو معاف کیے. تو کیس کی نوعیت ہم دیکھیں گے. ہم نے ماضی میں پرویز مشرف ہو یا یہ منور بٹ صاحب بھی ہیں, کاشف بھی ہیں, ہم نے پورے پاکستان میں صحافیوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا اور ہم لوگوں تحریک بھی چلائی. اس سے پہلے ضیاء الحق کے رجم میں بھی ایسی کیا کہ وہاں پر جب ملٹری کورٹ میں سویلین گئے تو ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا. ہمارے صحافیوں کے خلاف بھی مقدمات ہوئے, اس میں ہم نے احتجاج کیا. لیکن یہ جو 9 مئی والا ہے اس کو ہمیں بائفیکیٹ کرنا پڑے گا کہ جو سرونگ ہے اس کے اندر ان کا مقدمہ ایک ہی ہے, کیس ایک ہی ہے, ایف آئی آر ایک ہے, کیس کی نوعیت ایک ہے. تو جو سرونگ ہے وہ جائے ملٹری کورٹ میں اور جو دوسرا ہے سویلین وہ جائے سول عدالت کے اندر. تو یہ بات عجیب سی ہو جائے گی, کیس کے فیصلوں میں بھی فرق آئے گا, یہ ساری چیزیں آگے ہوں گی. کیونکہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے, جو میں نے کنٹونمنٹ ایکٹ ایک تھوڑا بہت پڑھا تھا جب یہ ساری چیزیں آئی تھیں, اور دوستوں جو ہمارے دوست ہیں لیگل ایکسپرٹ ان سے گفتگو بھی اس پر ہوئی تھی, تو انہوں نے اس میں بتایا تھا. اب انٹرپریٹیشن جیسے منور بٹ صاحب کہہ رہے ہیں, بات صحیح ہے کہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے کہ کنٹونمنٹ کے جو ایریاز ہیں وہاں پر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہاں جو کرائم ہوتے ہیں وہ کیسے ایکسرسائز ہوتے ہیں. وہ موسٹلی کنٹونمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ وہیں جاتے ہیں, ملٹری کورٹس کے اندر جاتے ہیں ساری. اور یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں, چاہے وہ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کہہ لیں یا جس طرح کی بات کہہ لیں, اور جو میاں والی کے اندر ہوا یعنی اسٹیچو جو ہمارے نشان ادھر کے شہید تھے ان کا جو سب کیا گیا, وہ ایریاز وہی ہیں. تو یہ ہمیں کرائم کی نوعیت بھی دیکھنی چاہیے. بالکل ہم سویلین کے ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل ہے اس کے ہم حق میں نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رہے, لیکن کیس کی نوعیت نئے قسم کی آئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اور کاشف اکثر بحث کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے آئین میں لکھا ہے, جس میں ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب ایک بیچ میں حلقہ بندیوں کا معاملہ آ گیا مردم شماری کے بعد, تو یہ 90 دن کے اوپر ایک ڈیفرنس آ گیا. اب جب سپریم کورٹ نے خود 8 جنوری کا معاملہ طے ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر اس ایکسکیوز کو ایڈمٹ کیا گیا کہ جب مردم شماری ہو جائے گی, حلقہ بندیوں کا معاملہ آئے گا, تو یہ 90 دن ظاہر کے آگے بڑھیں گے. پہلے حلقہ بندی ہوں گی, پھر ہم الیکشن کا جو بھی ہے اس کے انعقاد کی طرف جائیں گے. یہ ایک اہم آئینی مسئلہ ہے, اور یہ شہداء کے لواحقین کا رائٹ ہے کہ وہ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کے اندر حصے دار بننا چاہیے. شہداء کی جو لواحقین ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ وہ یونیفارم ہمارے ملٹری, ہمارے فوج جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لواحقین ہیں, ہم بھی ان شہداء کے لواحقین ہیں جنہوں نے یہ دیے. تو ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اپیل میں جانا چاہیے, اس پہ ایک بہت پازیٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ چونکہ شہداء کے لواحقین ہیں تو یہ کیوں جائیں اور ہمیں حق ملنا چاہیے, ایسے نہیں. جیسے ہمارے ہاں بعض یہ جو ہیومن رائٹس اور بہت سارے نکل کے آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ شہداء ہمارا اثاثہ ہیں, ان کی فیملی, ہم بھی ان کی فیملی ہیں, ہم بھی ان کے لواحقین میں شامل ہیں. اس آئینی قانونی ڈیبیٹ کو بہت اچھے انداز میں ہونا چاہیے. ان شہداء کی لواحقین کا یہ رائٹ ہے. جیسے اپیل در اپیل ہوتی ہے, ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے ایک ایکٹ ہے, اس کے اگینسٹ ایک اپیل آئی ہے سپریم کورٹ میں, بہت ساری اپیلیں آتی ہیں. تو یہ شہداء کے لواحقین کا حق ہے, اور ان لواحقین میں ہم خود بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو صدر مملکت کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کو ایک خط تحریر کیا گیا ہے, جس میں پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں, جو خدشات ہیں, اس کا نوٹس دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. صدر مملکت کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کو ایک خط تحریر کیا گیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے. تو کیا صدر کا تحریک انصاف کو لے کر یہ مطالبہ درست ہے؟ کیا سمجھتے ہیں منور صاحب؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان نے دستور پاکستان کے مطابق یہ خط لکھا, اور دستور پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی سرگرمیاں کھلے طریقے سے کر سکیں. اگر صدر مملکت کو لگتا ہے کہ بھی ان کی جو جماعت ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسے یہ حق نہیں دیا جا رہا, جیسے کہ 2-4 واقعات ایسے ہوئے جس میں تحریک انصاف نے جلسے کرنے کی اجازت مانگی لیکن انہیں اجازت نہیں ملی, اور کچھ جگہ پہ جلسے کرنے کی اجازت دی گئی لیکن وہاں پہ پولیس نے وہ جلسے میں شامل ہونے والے تمام افراد کو اپنی گاڑیوں میں بٹھایا اور لے گئے. اس طرح کے معاملات جو ہوئے وہ یقینی طور پہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کو الیکشن کمپین میں
اس طرح حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے جس طرح کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ہے. تو صدر مملکت کے پاس اس طرح کی شکایات وہ ہوئی ہے اور یہ میڈیا پہ بھی یہ چیزیں رپورٹ کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی صدر مملکت سے کو خط لکھے گی کہ وہ اس معاملے میں اپنا آئینی کردار ادا کرے. تو صدر مملکت نے آئینی کردار ادا کر دیا, نگران حکومت کو خط لکھ دیا. اب نگران حکومت کا کام ہے کہ وہ دستور کی پاسداری کرتے ہوئے سب کو ایکول رائٹس دے, اور جس طرح مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, دوسرے باپ اور دوسری سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی آزادی ہے, جلسے کرنے کی آزادی ہے, اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ہونی چاہیے. البتہ جو لوگ کسی جرائم میں ملوث ہیں, جو انڈر ٹرائل ہے, ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جنہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی معاملات میں انوالو ہوئے, ان کا معاملہ بالکل سیپریٹ ہے. لیکن ساری کی ساری جماعت کو اس بنیاد پہ الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ مطالبہ تو نون لیگ نے بھی کیا ہے, یہی مطالبہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہی مطالبہ تحریک انصاف نے بھی کیا ہے, لیکن صدر نے جو خط لکھا ہے اس میں خاص طور پر تحریک انصاف کو مینشن کیا ہے. دیکھیں یہ بٹ صاحب نے جو بولا, ظاہر ہے کہ ان کے اپنے, میں سمجھتا ہوں یہ صدر صاحب نے بالکل غلط کیا ہے. وہ ایک فریق کے طور پر سامنے آئے, صدر کے طور پر سامنے نہیں آئے. ان کو خط لکھ کر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ایک کوشچن انہوں نے ریز کر دیا ہے, جو میں بھی بات کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. یہ کام ہمارا ہے, ان کے لوگوں کا یہ کام ہے. اب جلسہ ہونا نہ ہونا کس طرح, یہ بھی سارا ہم کام کرتے رہے ہیں کہ ہر پی ٹی آئی کے بندے کو پتہ ہے کہ جلسہ نہیں ہو سکتا, انہیں پتہ ہے احتجاج نہیں ہو سکتا. اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک کمپین ہے. وہ جیسے خود انہوں نے آئی تھنک کہ منور بٹ صاحب نے شاید گزشتہ پروگرام میں یا پچھلے ہفتے فرمایا تھا کہ جہاں جہاں انہوں نے اجازت نامے مانگے تھے وہ سارے کے سارے روڈ پر تھے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی جائیں آپ اسٹیڈیم میں کر لیں, جائیں آپ فلاں میدان میں کر لیں. تو انہوں نے نہیں کیا, تو اس لیے ان کو روکا گیا ساری چیزیں کی. صدر کا یہ رائٹ نہیں ہے. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس خط میں یہ لکھتے کہ جناب عالی, اور خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ بلائیں, ایک کال بلائیں, آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ جناب میں ہوسٹ کرتا ہوں, تمام جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ الیکشن کو فیئر بنانے کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ایک اس پہ بٹھائیں گے, ان سے اجلاس ہوگا. بولے میں اے پی سی کر رہا ہوں صدر ایوان صدر میں, اور بلائیں سب کو. یہ کیا پی ٹی آئی کے صدر ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کے صدر ہیں جائیں, پھر وہاں جا کے باہر بیٹھ کے بات کریں. پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہے یہ, پی ٹی آئی سے تعلق ضرور ہے, پی ٹی آئی سے الیکٹ ضرور ہوئے یہ, لیکن پھر صدر کا کردار ادا کریں. جب سب یہ تو پیپلز پارٹی نے بھی شکایت کی, دوسروں نے. یہ ایک پولیٹیکل ہوتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کہ ہمیں فراہم کی جائے, ساری چیز یہ کی جائے. تو آپ اس میں تو پھر نام لیں, ہمت کریں کہ کیئر ٹیکر کو بتائیں, جو پرائم منسٹر کو, فلاں جگہ ایسے ہوا, فلاں جگہ ایسے ہوا, ایسے ہوا. بھائی اگر آپ کو وہ بھیج رہے ہیں, آپ کے لوگ اگر خط بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, تو وہ بھیجیں نا, الیکشن کمیشن کو بھی بھیجیں, کیئر ٹیکر کو بھی بولیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے 4 سے زائد مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جناب سب کے پاس ایک فیئر لیول پلینگ فیلڈ ہے اور ساری چیزیں. یہ تو بات 2018 میں جب وہ کہتے تھے, اور دوسرے جب یہ جے یو آئی بھی یہ بات کرتی تھی اور دوسرے لوگ بھی بات کرتے تھے, تو تب یہ صدر تو یہی تھے نا. اس وقت انہوں نے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ ان کو چاہیے سب کا نام شامل کریں اور ایک بلائیں, ہوسٹ کریں. ایوان صدر میں ایک اے پی سی کال کر لیں, سب کو بلائیں, بٹھائیں کہ جناب آپ کو کیا شکایت ہے, آپ کو کس طرح سے آگے جانا ہے, کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. مگر صدر کی حیثیت سے آپ نے پورا عدم اعتماد کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر کہ جناب یہ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. الیکشن کمیشن کے اوپر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے, اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو ٹو دا پوائنٹ ان کا جواب دینا چاہیے کہ ایوان صدر سے یا تو ایک آپ کی مدت پوری ہو گئی ہے, آپ تو اضافی طور پہ کہ جناب ٹل جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کا آپ ایک ایڈوانٹیج لے رہے ہیں, وہ ساری چیزیں. تو آپ صدر مملکت کا کردار ادا کریں, صدر تحریک انصاف کا نہ کریں. اگر کوئی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. اب وہ پی ٹی آئی بولے کہ جناب ہم الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے, چیف الیکشن کمیشن کی بات نہیں مانتے, ان کے رولز کو نہیں مانتے, تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا کاشف, آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے, صدر نے تحریک انصاف سے تعلق یا پھر صدر کا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں, صدر صاحب نے بالکل ٹھیک اقدام کیا. صدر صاحب کو خط لکھا تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے,
اور انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم بطور صدر یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نہ ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت دی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کو ایک میں بیل ہوتی ہے دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، نظر بندی ہے، ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، سیاسی ماحول میں ہمیں بالکل جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں دی جا رہی۔ اب انہوں نے صدر مملکت نے عمر ایوب صاحب کا خط کا جو اسپیسیمن ہے، یہ جو خط کی کاپی ہے وہ ساتھ لفظ کی ہے، اور اپنی انہوں نے ساتھ خط لکھا ہے نگران وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ ایک سیاسی جماعت سے شکایت موصول ہوئی ہیں آپ کے، اور انہوں نے تعریف کی ہے نگران وزیر اعظم صاحب کی کہ آپ نے جو بیانات دیے، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، جو اقدامات اٹھائے وہ قابل تعریف ہیں۔ اس سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل کا بھی یہ تحفظات ہیں، اس کو بھی کائنڈلی آئینی طور پہ دیکھ لیجئے، اس میں باقاعدہ آئینی حوالہ جات ہیں۔ اب جہاں تک بات کریں امتیاز صاحب کے، صدر صاحب کو بات کرنی چاہیے۔ صدر صاحب الیکشن کمشنر صاحب کو بلاتے ہیں مشاورت کے لیے، وہ کہتے ہیں آپ سے ضرورت ہی نہیں مشاورت کی۔ منور بٹ صاحب نے بھی اس بات کو کہا کہ الیکشن کمشنر کو جانا چاہیے تھا اس عہدے کی توقیر کے لیے۔ پھر جب سپریم کورٹ نے پریشر دیا تو پھر کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی خط لکھ رہے ہیں، کبھی پیغام رسانی ہو رہی ہے، تو پھر ڈیٹ اناؤنس ہوگی 8 فروری کی۔ صدر صاحب تو یہ کہہ چکے تواتر کے ساتھ، صدر صاحب کی سنتا کون ہے؟ اچھا، اب صدر صاحب نے اگر وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں شمائلہ، یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ کل چیف الیکشن کمشنر صاحب نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیے الیکشن کے جو انتظامات ہیں اس کا وزٹ کیجئے، لیکن انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ ہم جو احکامات دے رہے ہیں، جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اچھا، امپلیمنٹ رکاوٹ کون ہے؟ خود بذات خود وزیر اعظم صاحب، کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایسے وزراء جو پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے اس میں موجود ہیں، کائنڈلی ان کو ہٹائیے تاکہ شکوہ ختم ہو لوگوں کا۔ آپ سوچئے کہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر صاحب شفاف الیکشن کروائیں گے، ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ صدر صاحب جو ہے وہ انٹروین کریں گے، ہم توقع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنا کردار ادا کریں گے، اور حالت یہ ہے شمائلہ کہ آج کی ڈیٹ تک ایک ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا تبدیل نہیں ہو سکا، باوجود اس کے کہ 2 خط لکھے گئے۔ آئی جی اسلام آباد چینج نہیں ہو سکا، یہ اسی پرانی رجیم کے دور کے چلے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ 2 بندے جو سرکاری ملازم ہیں وہ تبدیل نہیں ہو پاتے، وزراء تبدیل نہیں ہو پاتے، تو آپ مجھے بتائیں کائے کا الیکشن کمشنر اسٹرینتھن ہے بھائی؟ کہاں کا الیکشن کمشنر زور لگائے؟ تو وہ بیچارے خط لکھ کے اگر اپنے آپ دل راضی کر رہے ہیں یا چیزوں کو ریکارڈ پہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ نمبر 2، میرے بھائی لاہور میں بیٹھے ہوئے منور بٹ صاحب، یہاں پہ نواز شریف صاحب کا بھرپور جلسہ ہوا، کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ایک چھوٹی سی پبلک گیدرنگ کے لیے کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس نے اٹھا لیا، منور بٹ صاحب نے خود ہائی لائٹ کیا اس بات کو۔ مانسیرا میں جلسہ کروانے کے لیے سٹیج اکھاڑ دیا گیا۔ ایک طرف آپ کسی کو پبلک گیدرنگ کے لیے چھوٹی چھوٹی یونین کونسل لیول پہ پبلک گیدرنگ کرنے نہیں دینے چاہتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن۔ میں ریکارڈ پہ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں آخری 1 منٹ میں شمائلہ، جی کہ دیکھیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میں بھی دردمندانہ اپیل کرتا ہوں اس ملک کے سیاسی اکابرین سے، نواز شریف سے لے کے زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب سے، کہ خدا کا واسطہ انا ضد کو چھوڑ دیجئے۔ تمام سیاسی اکابرین بیٹھے ایک ٹیبل پہ، طے کریں رول آف گیمز کہ الیکشن ہوگا، جو نتائج آئیں گے سب تسلیم کریں گے۔ اگر ہم نے الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کیے، سیاسی عدم استحکام رہے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، تو جس وقت پوسٹ الیکشن رزلٹ تسلیم نہیں کیے جاتے، پاکستان میں 2 دفعہ نہیں کیے گئے، اس کے بعد ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ ملک میں جمہوریت نہیں رہی۔ میں اس سے زیادہ کیا بات کروں؟ میں صرف یہ بات ریکارڈ پہ اس لیے لاتا ہوں کہ شاید کسی کو ہماری بات کا اثر ہو جائے۔ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، آپ کی آواز سب تک پہنچے گی۔ خیر، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو نگراں وزیر اعظم کی جانب سے افغان رہنماؤں کی دھمکی آمیز بیانات کو افسوسناک قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ امن و امان کے پیش نظر یہ فیصلہ بہت ضروری تھا کہ افغان تارکین وطن کو ملک بدر کیا جائے۔ اس حوالے سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔
निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि चंद अफगान रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से फ़ज़ा ख़राब हो रही है और जो अफगान बाशिंदों को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे उनको निकालने का फ़ैसला इस तनाज़ुर में किया गया है कि ये दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रही हैं और तकरीबन 60% इजाफा हुआ है दहशत गर्दी के वाक़यात में। इम्तियाज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि आज वज़ीर आज़म की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं, जो पैगामात दिए गए हैं अफगान हुकूमत को और ख़ास तौर पर तारिकीन वतन के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है, उस पर कैसा मौक़िफ़ है वज़ीर आज़म? बिल्कुल ज़बरदस्त। ये बात तो हम जब ये शुरू हुआ था ये मामला कि जी अफ़गानियों को वापस भेजा जाएगा, मैं भी नस्लन अफ़गानी हूँ, मैं तो ये कहता आगा सिराज दुरानी मैंने उस वक्त भी हवाले दिए थे। तो लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, हर चीज़ की एक ट्रांजैक्शन होती है। काकर्स भी जो हैं अगर आप देखेंगे आएंगे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे बहुत सारे आपको यहाँ भी अब हज़ारा जो एक बड़ी आबादी कोयटा के अंदर मौजूद है, तो हज़ारा तो वहाँ पर मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एक सेटलमेंट के बाद एक चीज़ चेंज हो गई जो पनाह गुज़ीने हैं, अब नई नई बातें लाई जाती हैं कि जनाब हम अमेरिका में जो पाकिस्तानी जाते हैं, जो सऊदी अरब में जाते हैं, भाई तरीके से जाते हैं, वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं सारी चीज़ें। अगर हमें नेशनलिटी मिल जाए तो वहाँ पे हो जाते हैं, वरना तो अगर वीज़ा ख़त्म हो जाए तो दूसरे दिन हमें आउट कर देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। पूरी दुनिया में सिस्टम है। लेकिन आज जो काकड़ साहब ने, हमारे निगरां वज़ीर आज़म ने जो जिस तरह की गुफ्तगू की, जिस तरह का जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि हमें उसकी 100% सपोर्ट करनी चाहिए हमें। और हमें इस बात को देखना चाहिए कि अब अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है खुल के सामने आ गई। इस बात का इज़हार मैंने पहले प्रोग्राम में किया था कि ऐसा नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर मेरे नॉलेज में मैं उसकी अपनी इस्लाह करूंगा कि अफ़गान गवर्नमेंट ने, कोई सी भी अफ़गान गवर्नमेंट हो, कि पाकिस्तान को बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर तस्लीम किया हो, जब पाकिस्तान बन रहा था, जब भी किरदार है, और पाकिस्तान बनने के बाद भी। और ये तो वही बात हो गई शुमाइला के सारी, आप अगर बोलते हैं ना, जो काशिफ मेरा भाई जो बोलता है कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त नहीं दी है, सुलह हुई अमेरिका से कि अब हम नहीं लड़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और हमारे यहाँ बैठकर हम पूरी दुनिया में बदनाम हुए कि पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सारी जिम्मेदार है, उसकी वजह से यहाँ दहशत गर्दी पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आज जब एक जायज़ फैसला किया, अच्छा कोई हमने ये किया कि जी निकल गए, ये वापस नहीं आ सकते, गवर्नमेंट ने कहा जी यहाँ से जाएँ, वीज़ा लेके आ जाएँ, जो भी है रजिस्टर करवा लें। आज क्या 6 महीने के जो रजिस्टर्ड जो हमारे अफगान यहाँ पर रहते हैं, क्या 6 महीने का इजाफा नहीं किया गया उनके रजिस्ट्रेशन में? क्या हमारी बदनीयती है? हम कह रहे हैं जाएं अपने मुल्क और रजिस्टर्ड होके वापस आ जाएं। यहाँ बिजनेस हमारे सारी चीज़ें देखें, सारे काम हो रहे हैं, क्या कानून पे अमल हो रहा है? आज वो सामने आ गए, सारी चीज़ें सामने। और फिर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बता भी दिया कि किन किन वाक़यात के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन मुलव्विस है। कराची उसका सबसे बड़ा गवाह कराची है। अभी भी हम कई जगह से विज़िट करते हुए आ रहे हैं और वहाँ पर हमने देखा शहर के, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ ऐसी सूरत हाल है, लोग साथ खड़े हो रहे हैं। वो ये कहते हैं होना चाहिए, यानी ऐसा लगा जैसे हमने उन्हें धकेल दिया, यानी अब कह रहे हैं भाई आप वीज़ा लेके आए, रजिस्टर्ड होके यहाँ पर आ जाए। लाखों लोग हैं अफगान ट्रांजिट की वजह से, जो यहाँ पर एक बिजनेस होता है, सारा का सारा हमारा बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है, पैसे दे रहा है, और वो अफगान ट्रांजिट के नाम के ऊपर सारी चीज़ें खोल के हमारे बिजनेसमैन को भी एक तो उसका कारोबार तबाह हो जाता है और दूसरा वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि हमें निगरां वज़ीर आज़म ने मौसर मुदल्लिल, ऐसा नहीं है कि हवाओं में, हम तो शायद थोड़े से हवाओं में बात भी कर लें, उन्होंने इंतहाई मुदल्लिल जवाब दिया है और मैं समझता हूँ कि हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है काशिफ, आज निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अफगान हुकूमत TTP या पाकिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो आपको लगता है क्या जो अफगान तारिकीन वतन को निकालने का जो फैसला है, इस पर अफगान हुकूमत कुछ नाराज़ है जब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए शुमाइला, कोई हुकूमत नाराज़ हो या खुश हो, हमने अपने मुल्क को बेहतर करना है, हमने अपनी खूबियों के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी है, हमने दूसरों की खामियों के ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजारनी। और दूसरों की खामियों पे ज़िंदगी गुजार के सियासत करके जो अंजाम हुआ वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आपने देखा। हमेशा अपनी खूबियों और अपनी स्ट्रेंथ से ज़िंदगी जी जाती है। हम भी बात कर सकते हैं कि अफगानिस्तान ने हमारे साथ क्या किया, हम खामोश हैं सिर्फ आला ज़रफ़ी की वजह से। मुझे आप ये बताइए कि हम पख्तूनों की अपनी एक रिवायात है कि आप जिसके घर से पानी पी लें, जिसके घर में स्टे कर लें, कोई आपको अमान दे, कोई आपको सपोर्ट करे, आप नस्ल दर नस्ल उसके साथ निभा करते हैं। मैं इनके बारे में क्या कहूँ जो साला साल पाकिस्तान में रहे,
کمایا کھایا ہر چیز کی، اور جب یہ کہا گیا کہ بھائی اب آپ کا ملک بہتر ہو گیا، ہم مشکل میں ہیں، آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں، تو آپ نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ کیا پختونوں کی یہ روایات ہوا کرتی ہیں؟ کسی اعلیٰ ظرف کی یہ روایت ہوتی ہے کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اس طرح کی دشنام درازی کی جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے؟ ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہم نے تو کہا بھائی آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، ہم آسودہ ہو جائیں۔ اب جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنی بڑی بڑی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ان کے تانے بانے کہیں نہ کہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ جا کے ملے، اور ہم نے متعدد بار کہا، آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، بارڈر 3 دن بند رہا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، وہاں سے بیان آیا افغانستان کی سرزمین سے کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کے حملے کرنا جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، میں جو ایک بات کہتا ہوں کہ امریکہ انڈائریکٹلی، انڈیا اور اسرائیل ڈائریکٹلی افغانستان کے تھرو انسرجنسیز پاکستان میں کروا رہے ہیں۔ اب جو اٹیک ہوئے، حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ان میں جو اسلحے استعمال ہو رہے ہیں وہ کون سے ملک کے ہیں؟ امریکن صاحب کے۔ صحیح۔ اب لوگ کہاں کے ہیں؟ وہاں کے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے ایک نیوکل پاور ہے، اور پاکستان نے کھلا سٹینڈز لیا نہتے فلسطینیوں کے لیے۔ جی کاشف۔ تو انہوں نے ہمیں انگیج کرنے کے لیے افغانستان کے راستے سے بھارت نے، اسرائیل نے انسرجنسیز کروانی شروع کر دی۔ ہم انہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو شواہد فراہم کی ہیں کہ کیسے یہ انسرجنسیز ہوئی ہیں، کیسے یہ معاملات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کو کریں، وہ ہمیں جو سب مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو بالکل صحیح بات ہے، آپ طے کر لیجئے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے ٹی ٹی پی کو رکھنا ہے، آپ نے دہشت گردوں کو سیف ہیون دینے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی کاشف۔ اور یہ ایک اور بڑی عجیب بات، میں کیوں کہتا ہوں کہ بھارت ملوث ہے ہمارے انتشار میں۔ صحیح۔ جس دن میاں والی بیس پہ حملہ ہوا ہے، ایک دن پہلے را کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر سے جو سارا یہ میسج کروائے گئے ہیں۔ کیوں کروائے گئے؟ ان کو کیسے پتا لگا کہ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے؟ ملوث ہے پوری طرح سے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نیکسس ہے، انڈیا، اسرائیل وایا افغانستان پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن میں ملوث ہے۔ ہمیں اس موقع پہ تمام اختلافات بلا کے اس بات پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ اس ملک کا دفاع سب سے مقدم ہے، ملک ہے تو ہم ہیں۔ بالکل۔ شمائلہ، صرف یہ منور بٹ صاحب سے ایک تھوڑی ٹائم لیتے ہوئے، صرف 30 سیکنڈ، کہ ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین میں فلاں ملک، کیا یہ افغانستان میں اسلامی مملکت نہیں ہے جو سب سے بڑے اس وقت، یعنی کہ اگر امیر کہاں پائے جاتے ہیں افغانستان میں؟ کیا کوئی اعلان ہوا ہے ابھی تک؟ کیا کوئی بات کی گئی ہے؟ ہم تو پھر بھی جو بھی بات ہے ہم کر رہے ہیں، ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے یعنی آرمی چیف سے فلسطینی مل کے گئے، ہمارے حکومت نے بھی وہاں بات چیت کر رہی ہے۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کیا کہیں گے آپ منور صاحب؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا بڑا درست اقدام ہے، اور یہ صرف معاملہ صرف افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، اور بھی جو بھی ملک کے غیر قانونی طور پہ رہائشی لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے ممالک میں واپس جانا چاہیے، اور صرف قانونی طریقے سے آنے والوں کو ہی ویلکم کرنا چاہیے، اور جن کا قانون کے مطابق سٹے ختم ہو رہا ہو تو ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے سٹے کو ایکسٹینڈ کرانے کے لیے متعلقہ محکموں میں درخواست دے سکتے ہیں اور وہاں سے سٹے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں کسی غیر قانونی طور پہ مقیم شخص کو وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ برادر ہمسایہ ملک ہوں، یا برادر اسلامی ملک ہوں، یا برادر یورپین ملک کنٹریز ہوں، یا برادر امریکن کنٹریز ہوں۔ کسی ملک نے دوسرے اپنے قریب ترین دوست کے رہائشی جو شہری ہیں ان کو بھی یہ اجازت نہیں دی۔ بالکل، یہ درست اقدام ہے۔ منور، معذرت چاہیں گے، بس پروگرام کا وقت ذرا کم ہے، معذرت چاہیں گے۔ میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی سمجھے، لیکن پاکستان کی سلامتی اور پاکستانیوں کا تحفظ سب سے اہم ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔